वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अजीज और आप देख रहे हैं चॉकोलॉजी चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत दिनों से हम आपसे एक वादा कर रहे थे और वो ये वादा ये था कि हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं और आज वो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। आज उसकी पहली एपिसोड है और ये सीरीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तबरक़ात मुक़द्दसा के बारे में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी चीज़ें और इस तरह से मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी चीज़ें, इस तरह से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में महफूज की गई और आज दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में महफूज हैं। उनमें से चंद चीज़ें आप जाके देखते हैं, बादशाही मस्जिद लाहौर में भी आपको नज़र आती हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इन तमाम चीज़ों का जिस जगह में मौजूद है इस वक्त, उसे कहते हैं तोपकपी म्यूज़ियम इस्तांबुल। अब इसकी तारीख़ के बारे में आपको कुछ बताते चलें कि तोपकपी म्यूज़ियम इस्तांबुल में ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं। आपको मालूम है तारीख़ इस्लाम में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा का एक दौर रहा और उसके बाद उमवी दौर, उसके बाद अब्बासी दौर और फिर उसके बाद सल्तनत उस्मानिया जो बाद में खिलाफत उस्मानिया में तब्दील हुई 1517 में। 1517 वो साल है कि जहाँ से खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ होता है। सुल्तान गियाउस सलीम वो तमाम चीज़ें लेकर मिस्र से और उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद इन चीज़ों की उस दौर में वो लेकर इस्तांबुल में आए थे और इस्तांबुल आने के बाद उन चीज़ों को महफूज किया गया। जब महल में लेकर आया गया तो ये इतनी मुतबरक चीज़ें थी कि तलाश हुई कि इनके लिए बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती है। अब उन चीज़ों में और बहुत सी जहाँ दीगर चीज़ें थी, उनमें एक सबसे अहम चीज़ जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बुर्दा शरीफ था, यानी वो चादर थी, यमनी चादर थी कि जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल थी और उन्होंने उसे एक तोहफतन पेश किया था काब बिन ज़ुहैर को। अब ये बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या है, इस पे हम बात करेंगे। इस तरह से और बहुत सारे मुतबरकात हैं जो कि उस दौर में वहाँ से लाई गई और जिस कमरे में इनको रखा गया था लाके तोपकपी म्यूज़ियम में, यानी जो उन दिनों महल हुआ करता था, वो इनका प्राइवेट चैम्बर था, यानी जिसे कहते हैं ऐवान ख़ास कह लीजिए, ख़ास कमरा कह लीजिए, जहाँ पे ज़्यादातर इजलास होते थे, मुशावरत होती थी और इवन सलातीन वहाँ पे उनकी ख्वाबगाह भी थी। तो गोया ये महल में सबसे अहम हिस्सा था कि जहां पे ये चीजें लाकर संभाली गई। अगर इस कमरे से आप बाहर आइए तो आप देखेंगे वहां पे एक चबूतरा है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ सलातीन जब इंतकाल कर जाते थे तो उनकी लाश को गुस्ल भी दिया जाता था। तो गोया ये एक बात ये थी कि जब वो सुबह उठकर जब वो बाहर आए, अपनी ख्वाबगाह से आए, तो सुबह जब अपने तमाम बाकी कामों के लिए तो सबसे पहले उनकी नजर पड़े उस जगह पर पड़े कि जहां पर उन्हें आखिरी आरामगाह में ले जाने से पहले जहां पर गुस्ल दिया जाना था। तो ये एक तरह से अल्लाह को याद करने का, अपने मुस्तक़बिल को याद करने का एक तरीका था। फिर ये जो तबरकात मुक़द्दसा हैं, इनको जिस अंदाज में संभाला गया, जिस अंदाज में इनको वहां पे महफूज किया गया, वो एक बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ है। उसमें एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा एहतराम हमें नज़र आता है और एहतराम ऐसे नज़र आता है कि वहाँ पे सफाई करने के लिए उस कमरे में ख़ास तौर पे जो ब्रशेस रखे गए थे वो बिल्कुल अलग थे, उनसे कोई और काम नहीं होता था और इसके अलावा उनकी जितनी मट्टी थी वहाँ से निकलने वाली जो गर्द होती थी उसे भी संभाल लिया जाता था और उसे भी कहीं फेंका नहीं जाता था। ये सारे काम किए जाते थे वहां पे और इस अंदाज में उन चीजों को संभाला गया था। अब अगर आप जाएं इस कमरे के अंदर, आज ये सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन उस जमाने में सबके लिए खुला नहीं होता था। सिर्फ ये होता था कि हर साल रमजान की जब 15 तारीख आती थी उसमें कुछ खास लोगों को यहाँ जाने की इजाजत थी, जिसमें सलातीन थे, उनकी फैमिलीज थी और उसके अलावा जो सदर आजम यानी उनके जो वजीर आजम होते थे, ग्रैंड वजीर, वो उसके अंदर शामिल होते थे, या जो वहाँ के आप कह लीजिए रिलीजियस अफेयर्स के जो वजीर हुआ करते थे वो उसमें होते थे। तो ये तमाम लोग थे, बादशाह की फैमिली थी जो कि उस दिन जाकर जियारत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्दा शरीफ की। अब ये बुर्दा शरीफ जिस जगह रखा हुआ वो आपको दिखाते हैं। ये वो कमरा जो मैंने आपको बताया कि ये खास आरामगाह है, ये खास वो कमरा है जिसे खास उदा कहते थे, खास उदा कहते थे, वहां पे तुर्किश में उदा कहते हैं कमरे को। यहाँ पे ये मौजूद है तख्त के ऊपर जो कि चांदी का बना हुआ और उसके ऊपर ये जो संदूक है, अगर आप तस्वीर में देखें आपको नजर आएगा कि ये संदूक बिल्कुल सुनहरे रंग का और इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी आयात लिखी गई हैं और उसके बाद उस संदूक को अगर आप खोलें तो आपको नजर आता है कि इसके अंदर गिलाफ हैं
اور ایک غلاف، دو غلاف، تین غلاف، اس طرح کرتے کرتے 7 غلاف ہیں جن کے اندر ان کو محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بردہ شریف نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بردہ شریف کی جو کہانی اس موقع پہ بڑا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے آیا، اس کی کیا تاریخ تھی، اور اس کے بعد یہ ساری سننے کے بعد آپ کو اس بار زیارت کرائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ شریف کی کہ وہ کیسا تھا۔ بات یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا، تعلیم کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا لوگوں کو، تو اس وقت بہت زیادہ مخالفت بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور اس میں جہاں دیگر بہت سے لوگ تھے وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا ایک بہت مشہور شاعر بھی تھا جس کا نام تھا زہیر ابن ابی سلمہ، اور یہ اتنا مشہور شاعر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو پری اسلامک عرب ہے ان کی شاعری بڑی مشہور تھی، عربی شاعری ان کی، اور اس میں کچھ شاعر ایسے تھے کہ جن کی نظمیں خانہ کعبہ میں لٹکائی جاتی تھیں، اور لٹکانے کو جیسا معلق ہونا کہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں اصحاب معلقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو زہیر ابن سلمہ کا جو مقام تھا وہ اصحاب معلقات کا تھا، وہ ان لوگوں میں شامل تھا، چند لوگوں میں 7 لوگ تھے غالباً کہ جو اس صف میں شامل تھے۔ اس نے بھی خواب دیکھا، اور اس خواب کی جب اس نے تعبیر پوچھی تو اسے معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ بھی کہ شاید اس کی زندگی اتنی نہ ہو، سو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو، دو ان کے بیٹے تھے، جبیر بن زہیر، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بیٹے تھے، تو ان دونوں کو انہوں نے یہ بتا دیا، اور کعب بن زہیر، ان دونوں کو بتا دیا کہ یہ ایسا کچھ ہے، اور اگر میرے مرنے کے بعد بھی تم سنو کہ کوئی آیا ہے تو تم نے جا کے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ ہوا یہی کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 609 میں نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ یہ دیکھ نہیں پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور انہوں نے تعلیم کا، تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 2 بھائیوں کو جب پتا چلا، ان دونوں بھائیوں کو، جبیر کو اور کعب کو، کہ ایک نبی آئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ کعب نے اپنے بھائی جبیر کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیے کہ وہ کیسے ہیں، وہ نبی کیا بات کرتے ہیں۔ جب جبیر بن زہیر وہاں آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے اس تعلیم سے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات جب کعب بن زہیر تک پہنچی، کعب بن زہیر خود بہت اچھے شاعر بن چکے تھے۔ والد صاحب اگرچہ ان کے نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کے ابا تھے زہیر صاحب، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شاعر بنے، لیکن ان کی ضد کے آگے مجبور ہوئے، پھر ان کو سکھایا بھی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعب کی شاعری میں اپنے والد کا رنگ بہت جھلکتا تھا، قصیدہ گوئی بھی کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا، بہت آگ بگولا ہو گئے، اور انتہائی غصے میں انہوں نے ہجو کہا، یعنی بہت ہی نفرت انگیز قسم کی یا مذاق اڑانے والی شاعری کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی گئی۔ یہ خبر جب پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ایک بہت غم کا عالم وہاں تھا اور دکھ کا عالم تھا کہ یہ ایسی شاعری، تو ان کے بارے میں حکم ہوا کہ بہرحال ان کو سخت سزا دی جائے۔ اب وہ جب یہ بات اس کو پتا چلی تو بہت پریشان ہوا، بھائی ان کے بتاتے رہے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، اور اسلام قبول کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے، لیکن ان کو خوف تھا، کعب بن زہیر کو خوف تھا کہ میں نے اتنی غلط باتیں کی ہوئی ہیں، اتنی غلط قسم کی شاعری کی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہ کریں اور اس وجہ سے میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ ڈرتے اپنے بھائی کے کہنے پہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت وہ کعب بن زہیر وہاں پہنچ گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور پھر یہ ہوا کہ وہاں جا کر انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں دشمنوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس نے کہا کہ کیا کعب بن زہیر بھی معافی کے قابل ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کعب بن زہیر بھی معافی کے قابل ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا کعب بن زہیر کے اسلام لانے کا قصہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کعب بن زہیر کی کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا،
کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. لیکن اور اسی لمحے یہ بھی ہوا کہ ایک انصاری جو وہاں پہ موجود تھے وہ ایک دم ان کی جانب لپکے کہ ان کو کوئی سزا دیں کہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے گستاخی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا، اور اس پر یہ ہوا کہ کعب بن زہیر نے کھڑے ہو کر ایک قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھا، جو آج بھی عربک لٹریچر میں ایک بہت ہی شاندار قصیدے کی، ایک بہت ہی شاندار شاعری کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس قصیدے میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی شان بیان کی گئی، سٹارٹ کیا گیا جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ کہیں کسی اور چیز سے سٹارٹ ہوتا تھا، کچھ عشقیہ بیچ میں اشعار آتے تھے، اور اس کے بعد چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوا وہ اس شعر پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی میان سے نکالی گئی ایک تلوار ہیں، اور ان کے نور سے سارا جو جگ ہے، سارے جو کائنات ہے، ساری جو دنیا ہے وہ روشن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنی چادر، یعنی وہ جو یمنی چادر تھی، وہ جو بردہ شریف تھا، وہ عنایت فرمایا. بہت خوش ہوئے کعب بن زہیر وہ لے کر، اور اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا. بہت کوشش کی ان ادوار میں بھی، بعد کے ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوشش کی لوگوں نے کہ ان سے وہ چیز خرید لیں، وہ بردہ شریف خرید لیں. حالانکہ بہت تندرستی کی زندگی گزاری حضرت کعب بن زہیر نے اس کے بعد، لیکن انہوں نے کبھی اس کو فروخت نہیں کیا. بعد میں ان کے وارثین سے اموی دور میں وہ خرید لیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ چلتا چلتا بنو امیہ سے لے کے اور بنو عباس سے لے کے، اور پھر آخر میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ سلطان یاؤس سلیم کے پاس پہنچا. بہت زیادہ محبت سے رکھا گیا تھا اس بردہ شریف کو، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس میں نے پہلے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 15 رمضان المبارک کو سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس بردہ شریف کو بوسہ دے سکیں. لیکن وہ بوسہ بالکل ڈائریکٹ اس لباس کو چھو کر نہیں دیتے تھے، بلکہ درمیان میں ایک رومال رکھا جاتا تھا، اور وہ رومال جو دستمال جنہیں کہا جاتا ہے، وہ رومال بھی بہت بڑی تعداد میں تیار کروائے جاتے تھے خاص طور پہ، اور ان پہ رکھ کر اور لباس پہ رکھ کے اور اس کے بعد بوسہ دیا جاتا تھا. اچھا، وہ رومال جو ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بردہ شریف جو ہے، اسے عرق گلاب میں اس کا کوئی کونا ہلکا سے بھگو کر، اور وہ عرق گلاب بھی مختلف بوتلوں میں اس کے بعد بھر کر لوگوں کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا تھا، ان رومالوں پہ چھڑکا جاتا تھا. یہ رومال تحفتاً عنایت کیے جاتے تھے لوگوں کو، اور اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب جنگوں پہ لشکر روانہ ہوتے تھے مختلف فتوحات کے لیے، تو جیسے آج ہمارے ہاں بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں جس طرح رخصت کیا جاتا ہے، اس طرح فوجوں کو، سپہ سالار کو، تمام سپاہیوں کو رخصت کیا جاتا تھا. اسی بردہ شریف کے سائے میں ان کو رخصت کرتے تھے. تو یہ محبت اور یہ اپنائیت اور یہ خلوص اور یہ عقیدت خاص طور پہ اور تمام چیزوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو متعلق ہیں، وہ کیا پیغام دیتی ہیں ہمیں. دیکھیے، اہمیت چیزوں کی نہیں ہوتی کہ کوئی قمیص، کوئی دوپٹہ اور کوئی اس طرح سے کوئی کتاب یا کوئی جوتا اور یہ تمام چیزیں، مگر اگر وہ کسی ہستی سے منسوب ہو جائیں تو پھر ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. یہاں یہ حال تبرکات مقدسہ کے سلسلے میں بالکل اسی چیز کا ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق اس ہستی سے ہے جو خود وجہ وجود کائنات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو اس دور سے روشن رہتی دنیا تک روشن اور لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. ان کی چیزوں سے محبت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی مظہر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ وہاں جائیں تو لوگ جوق در جوق اس پویلین میں جاتے ہیں اور جا کے کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تبرکات ہیں، جو کہ اب اس میں 20ویں صدی کے دوسرے حصے سے یہ ہوا کہ سب کے لیے کھول دے گئے ہیں. ہر خاص و عام اس کو جا کے اسے دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ اس کی زیارت کر سکتا ہے. تو سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد، ایک رش وہاں لگا ہوتا ہے، اور یہ اسی محبت کا مظہر ہے. آئیے ایک چیز اس کا وعدہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اپنا شعار بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہر چیز کو، ان سے وابستہ تمام سنتوں کو، جو ان کے اطوار تھے، جو ان کے اقدار تھیں، جو ان کے اخلاق تھے، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو مزید
ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تبرکات وہاں پہ توپکپی میوزیم میں موجود ہیں، جس میں نالین شریف ہے، جس میں مختلف تلواریں ہیں، جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انبیاء کرام حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی جو صحابہ کرام سے متعلق ہیں، کچھ بزرگان دین سے متعلق ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے چلے جائیں گے. سو آپ دیکھتے رہیے ٹاکالوجی، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نئی ایپیسوڈز ہماری کب آ رہی ہیں. تھینک یو.